बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, फैसला सुनाया। और उस फैसले के नतीजे में उन्होंने कहा कि जी डिप्टी स्पीकर दोस्त मिज़ारी की जो रूलिंग थी वो कल अदम करार दी जाती है। परवेज़ इलाही साहब जो है वो कामयाब वज़ीर आला है। हमजा शहबाज साहब का हल्फ गैर आइनी है। काबीना का नोटिफिकेशन जो हमजा शहबाज ने किया वो भी गैर आइनी है। तमाम तकर्रियाँ जो हमजा शहबाज साहब ने बतौर वज़ीर आला की वो गैर आइनी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर नोटिफिकेशन इशू किया जाए परवेज़ इलाही साहब की वजारत आला का, और गवर्नर को डायरेक्ट किया कि आज रात 11:30 बजे गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही साहब से वजारत आला का हल्फ लें। और अगर वो नहीं लेना चाहते, यानी कि अनविलिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया उसमें बाकायदा तौर पर, या वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लें। तो जो मैक्सिमम रिलीफ परवेज़ इलाही साहब को मिल सकता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकता था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में, जिसको 3 जज साहिबान सुन रहे थे, जिस बेंच की तश्कील पर पीडीएम की तमाम जमातों को एतराज़ था। और कल बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लीडरशिप ने कहा कि हम बॉयकॉट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इन प्रोसीडिंग्स का, बिकॉज वी नीड अ फुल कोर्ट, क्योंकि मामला पेचीदा है और मुल्क की सियासत का और बाकी मामलात का तयन होना है, लिहाजा फुल कोर्ट होना चाहिए। लेकिन उस इस्तदा को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया। तो आज सुबह आगाज़ इस तरह से हुआ था कि इरफान कादिर साहब वेंट ऑन टू द रोस्टम एंड ही सेड कि मेरे क्लाइंट की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन है कि बॉयकॉट करना है, तो हम प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिर यही बात फारूक एच नाइक साहब ने की। उसके बाद अली जफर साहब के दलाइल शुरू हो गए, और उसके बाद फैसला पहले आ रहा था कि 5:45 बजे आएगा, फिर 7:30 बजे आएगा, इवेंचुअली फिर अब थोड़ी देर पहले आया, और जो फैसला है वो मैंने आपको सुनवा दिया। विदाउट मच डू एंड गोइंग इनटू द डिटेल्स के आज सारा दिन क्या होता रहा, क्योंकि अब ये फैसला आ गया और 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये शॉर्ट ऑर्डर है जिसकी डिटेल्ड रीजनिंग बाद में आएगी। लेट्स डिस्कस दिस कि किन बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मुनासिब समझा आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, कि हमजा शहबाज को घर भेजा जाए, परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया जाए, और उसके बाद फिर उसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब आखिर अगर वज़ीर आला बन जाते हैं तो कितनी देर के लिए बनेंगे, और क्या इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब से वज़ारत आला कराएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टेन्योर, या फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील होंगी और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे और वो जो बयानिया बिल्ड कर रहे हैं उसको लेकर चलेंगे। बट बिफोर दैट हम फैसले पर आते हैं। मेरे साथ हैं शुएब शाहीन साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया शुएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ा-ए-निगार हमारे साथ होंगे, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुएब साहब, दुरुस्त है फैसला? मैं समझता हूँ इंसाफ की फतह हुई है, आइन की फतह हुई है, कानून की फतह हुई है, और ये बेहतरीन फ़ैसला है जो इस वक्त के सरकमस्टांसेस में जिस तरह कासिम सूरी साहब की रूलिंग के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था, उस तरह का ये फ़ैसला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, वो फैसला भी दुरुस्त था, 100% दुरुस्त था। कासिम सूरी की रूलिंग गलत थी, बिल्कुल गलत। वो रूलिंग और ये रूलिंग दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बल्कि मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो फिर भी इबहाम था, फिर भी एक उनके पास एक साइफर डॉक्यूमेंट था जिसकी बुनियाद पर उसने ये किया। यहाँ क्या चीज़ें थी, देखा, यहाँ 3 चीज़ें बड़ी मद्देनजर। नहीं, उस वक्त कैसे इबहाम था? उस वक्त तो इट वाज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा जी तहरीक अदम एतमाद पर हम वोटिंग कराते ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, मतलब कि बिल्कुल आइन शिकनी थी ना। नहीं, ये तो बड़ा एक टेक्निकल लीगल प्रोपोजिशन थी। मैं अगर अर्ज कर लूं उसके बाद मैं पूरा मौका आपको दे। फर्क ये है कि जो कासिम सूरी साहब का मामला था, उन्होंने कह दिया जी कि मैं तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराते। दैट वाज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन माय ओपिनियन। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुझे लगता है एक जेन्युइन सीरियस लीगल प्रोपोजिशन थी कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पार्टी हेड है या पार्लिमानी पार्टी है, और फिर अगर पार्लिमानी पार्टी डायरेक्ट करती है कि किसको वोट करना है तो वो किसके डिसीजन पर करती है। ये सारी बातें आना बड़ा ज़रूरी थी, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद थी। सो दिस वाज़न्ट अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई सपोज। तो पहले वाली बात आपने ठीक की कि वो भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रात ही को बैठे उन्होंने उसको सुना, देखा, और उसके बाद उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दैट इज राइट डिसीजन, और जिसकी रीजनिंग आज से ठीक 1 हफ्ता पहले आई थी, आपको याद है, डिटेल जजमेंट और जो रीजनिंग है वो आई थी। अब जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इस डिप्टी स्पीकर साहब का, इस साहब के अल्फाज में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लास्ट वर्डिंग इस्तेमाल हुई है, ही हैज सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 6 की जो 3 इंग्रेडिएंट्स है ना, एब्रोगेशन यानी उलट देना कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे सबवर्ट किया? मैं एक गुजारिश कर लूँ ना, आपको वाजे कर दूँ। सबवर्शन,
ایبروگیشن اینڈ سسپینشن. بقول اس فائنڈنگز کے ججمنٹ کے سپریم کورٹ کے ہی ہیز سبورٹڈ دی کانسٹیٹیوشن. اب ریزننگ کیا ہے؟ کچھ تو اس میں دی ہوئی ہیں اور کچھ اس کے بعد آئیں گی. اب کیسے؟ 3 چیزیں بڑی ضروری تھیں جی. ایک صاحب اچھا وہ آئے، ایک لیٹر ان کی جیب میں ہے جی. وہ آ کر کے الیکشن کراتے ہیں اور الیکشن یہ رن آف الیکشن تھا. ایک بات بڑی ضروری ہے، رن آف الیکشن میں جو ایگزسٹنگ ممبرز بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے 51% جس نے ووٹ دینے تھے وہ بن جانا تھا. اگر آپ اجازت دیں اس سے پہلے کہ ہم میرٹس کے اوپر بات کریں، یہ جو ڈیمانڈ تھی کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے اس پہ بات کر لیتے ہیں. کیا حرج تھا اگر چلیں فل کورٹ نہیں ایک لارجر بینچ؟ کیونکہ میں یہ جو ریزننگ پڑھوں اس کے اندر وہ خود راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وہ جو پرانا کیس تھا جی اس میں وہ 8 جج صاحبان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پاسنگ ریمارکس سے جی وہ کہتے ہیں وہ ریشو ڈیسیڈنٹ آیا نہیں تھا، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ گیا. لیکن بہرحال 8 جج صاحبان کے جو بھی ریمارکس تھے 3 جج صاحبان اس کے اوپر اب فیصلہ سنا رہے ہیں. تو کیا کباہت تھی کہ اگر ایک لارجر بینچ بن جاتا ایون اف ناٹ فل کورٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لارجر بینچ کا ان کا مطالبہ ہی نہیں تھا. لارجر بینچ آلریڈی فائنڈنگز آرٹیکل 63A پہ جسٹ فیو ڈیز بیفور دے چکی ہے، جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا ریڈ ود آرٹیکل 184(3). اس میں آلریڈی فائنڈنگز آ چکی ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کا یہ کام ہے کہ پارلیمان کے اندر اس میں یہ نہیں لکھا سر، اس میں یہ نہیں لکھا 63A کے اوپر جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا بہت ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن ساتھ اس میں یہ بھی تو شامل اس تھا نے نا. یہ نہیں کہا کہ پارلیمانی پارٹی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہے. نہیں وہ یہ چونکہ کوشچن یہ نہیں لکھا ہوا دیکھیں نا، نہیں اس میں تو ہے 63 آرٹیکل 63 contrary to the direction of the parliamentary party is the term used. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ نہیں یہ تو نہیں لکھا. نہیں کون کرے گا پھر؟ پارلیمانی پارٹی ہیڈ کرے گا. یہ سپریم کورٹ آلریڈی پہلے کہہ چکی ہے. پارلیمانی جو پارٹی ہیڈ ہے اس کا رول کب آئے گا؟ وہ جب ڈی سیٹ کرنا اور کا جو کوشچن آئے گا اس وقت پولیٹیکل پارٹی کا ایشو آئے گا، جو آرٹیکل 63A(1)(b) کہتا ہے. اور جو آخر میں ہے کہ جب ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ ہے کہ جس نے پارلیمانی پارٹی کی ڈیفیکشن کی ہو، ان کی ڈائریکشنز کو نہ مانا ہو، تو اس کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ پارلیمانی ہیڈ کرے گا. جی. اب پولیٹیکل ہیڈ اور پارلیمانی ہیڈ 2 مختلف چیزیں ہیں. اور پارلیمان کے اندر ایک چیز اور دیکھیں گے، جس بندے کا ووٹ ہے جو خود اپنے آپ کو ووٹ دے رہا ہے، جو پارلیمان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پارلیمان کے 10 ممبران نے PMLQ کو ووٹ دیا. اب پارٹی ہیڈ جو ہوتا ہے، ایک ایز اے لے مین کے طور پر میں ایک بات کروں، پارٹی ہیڈ کیا اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو واچ کرے گا یا وہ یہ کہے گا کہ اپنی پارٹی کے خلاف دوسری پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آپ کی پارٹی بھی ووٹ دے اور آپ بھی ووٹ دیں؟ یہ تو فیصلہ اس نے کرنا ہے، دیکھیں نا پارٹی ہیڈ نے کرنا ہے. اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے؟ پارلیمانی پارٹی اندر موجود ہے، پارلیمان کے اندر آرٹیکل 63A جو کہتا ہے پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے کر دیا. نہیں کہتا آرٹیکل 63A. چلے اب آپ یہی پڑھ لیں، ڈسپیوٹ ہے نا. 63A میں لکھا ہوا ہے کہ contrary to the directions of the parliamentary party. پارلیمانی پارٹی کون ہے؟ وہ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی ڈائریکٹ کرے گی نا. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈائریکٹنگ اتھارٹی از ناٹ دا ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی. مثال کے طور پہ آپ کے چیمبر میں ایک کیس آتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ میں ایک لے مینس تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے بینگ دا ہیڈ آف دا چیمبر کہ میں نے کیس لینا ہے یا نہیں لینا. اور اس کے بعد آپ اپنے کسی ایسوسیٹ کو کہتے ہیں کہ کلائنٹ کو انفارم کر دو، ڈائریکٹ کر دو، ہم لینا چاہتے ہیں، نہیں لینا چاہتے، لینا چاہتے ہیں تو اتنی فیس پہ لینا چاہتے ہیں. وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے، ہی از دی ڈائریکٹنگ اتھارٹی بٹ ہی از ناٹ دی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی. سملرلی جب وین دا کانسٹیٹیوشن 63A says کہ contrary to the direction of the parliamentary party, it does not make the parliamentary party a decision making authority. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جج صاحبان نے اتنی تھک انٹرپریٹیشن کیسے کی. آپ اس سے آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ جو لیٹر وہ لے کر آئے، ان کی سگی بھانجی چودھری شجاعت حسین صاحب کی، وہ نیبر میں ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، وہ بھی MP ہے اور وہ وہاں موجود بھی تھی، اس نے ووٹ بھی دیا ہے، وہ اس دن کل کورٹ میں بھی تھی. اس کو نہیں پتا، نہ چودھری شجاعت حسین نے ان کو بتایا. نہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کل وہاں موجود تھی. کہاں پہ؟ کورٹ میں. اور انہوں نے یہ کہا وہاں پہ؟ یہ بہت سارے لوگوں کو. چودھری شجاعت کے وکیل کو آج سنا گیا؟ چودھری شجاعت کے وکیل کل سارا دن آرگومنٹس کرتے رہے. آج سنا گیا کہ نہیں سنا گیا؟ وہ تو بینچ کی تشکیل پہ کرتے رہے ہیں نا. چودھری شجاعت صلاح الدین آج میں صلاح الدین میرا دوست ہے لیکن مجھے نہیں پتا، میں آج دیر سے گیا ہوں جب ججمنٹ کی. چودھری شجاعت کے وکیل نے بوائیکاٹ کیا کہ نہیں کیا آج؟ مجھے نہیں پتا.
یہ فیکٹ ہے, یہ پوچھ سکتے ہیں کسی ان بھی کو دوست. سنا ہی نہیں گیا سر. نہیں, اگر وہ نہ شجاعت سے یہ پوچھتے تو صحیح کہ بھئی آپ نے ڈائریکشن دی تھی نہیں دی تھی کمیونیکیٹ کی تھی نہیں کی تھی, یہ باتیں تو بڑی ضروری مجھے تھی. ایک بات بتائیں, آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں, آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, کیا عدالت کسی کے گھر میں جا کر کے آرگومنٹ سنے گی؟ وکیل انگیج ہو گئے نا. نہیں, بٹ چوائس شجاعت لائر واز دیئر. نہیں, وہ تھے تو وہ آرگومنٹ کرتے ہیں, انہوں نے کیا ہوگا. اگر انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے تو غلط کیا ہے. نہیں, انہوں نے کیا یا نہیں کیا, اگر پلیز فروغ صاحب یہ مجھے بتائیں, کیونکہ ڈیپٹی اسپیکر کے نہیں کر سکتے نہیں کیا عام طور پر, وہ بڑے ریزن. تو پھر ان کو سنا کیوں نہیں گیا؟ میرا نہیں خیال کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو نہ سنا گیا ہو. میں آج ٹوڈے آئی واز ناٹ سر, میرے پاس میں اس وقت گیا ہوں, ایک ٹکر نہیں آیا, خبر نہیں آئی کہ چوائس شجاعت کے وکیل کو سنا گیا. دیکھیں چودھری شجاعت سے, چلو عرفان قادر نے تو بوائیکاٹ کیا نا, سنیں نا, آج سارا فاروق صلاح الدین نے تو نہیں کیا. نہیں کیا تو وہ اپنے آرگومنٹس مکمل کر کے چلے گئے ہوں گے. وہ آئے, اچھا اگر بائیکاٹ کر کے تو غلط کیا, اگر نہیں بائیکاٹ کیا تو ان کو سننا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے نا کہ صبح بیٹھے 11:30 بجے, پھر انہوں نے سب کو سنا, اس کے بعد دوبارہ بیٹھے, پھر وہ آ کر کے انہوں نے جب ریزرو کی ججمنٹ اس وقت 4 کے قریب تھے, 4 بجے تک 11:30 سے لے کر 4 بجے تک یہ آرگومنٹ سنتے ایک آخری ہم یہ چیز, پھر میں بخاری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی اپنے آپ کو اس میں سے ڈسٹنس کر لیتی ہے تو دیٹ از اے رانگ ڈیسیژن. کوئی بھی آئینی ادارے سے یہ کہے کہ یہ نہ کوئی اسمبلی ہے, نہ کوئی میٹنگ ہے, نہ کوئی جرگہ ہے جس سے کہے میں بائیکاٹ کر رہا ہوں. یہ ایک آئینی ادارہ ہے. آئینی ادارے کے پاس, اچھا اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ فل کورٹ کیوں نہیں بنی. فل کورٹ بنانے کے لیے آپ 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ایک انکانسٹیٹیوشنل چیف منسٹر ان دی آئی آف دی کورٹ ان کو کنٹینیو کرا دیتے کہ جی آپ کنٹینیو کریں. وہ تو اعظم نذیر طاہر انہوں نے جب ٹرسٹی کی بات کی, اعظم نذیر طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کل کے زمانے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو بھی معاملات جو ہیں پروسیڈنگز کو کیا جا سکتا ہے, اور پھر یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو تھا نہیں, تو اس میں سب کو لینا آن بورڈ ضروری تھا. اچھا دوسرا پھر یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ اب جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا فیصلہ ہے جو کہ ایک فل کورٹ تھا, اس کے اندر 8 جج صاحبان کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب خود یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ڈائریکشن دینے کا اختیار پارٹی ہیڈ کا ہے. ایسی ہے جی, یہ وضاحت جو میں سرسری سے دیکھا ہے, میں زیادہ دیکھا نہیں, پڑھا نہیں ہوں, چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی. لیکن آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 8 جج صاحبان نے کہا کہ ڈائریکشن دینے کا اختیار پارٹی ہیڈ کا ہے, یہ 9 جج صاحبان کو کہنا چاہیے تھا, تو پھر یہ بائنڈنگ پریسیڈنٹ ہوتا, کیونکہ وہ 9 جج صاحبان کی میجورٹی بننی تھی اس 17 ججز کے فل کورٹ پہ. تو اگر آپ یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ 8 نے تو کہہ دیا ہے, تو پھر آپ 3 اس سے اختلاف کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن کا مطابق میرا سوال صرف اتنا, میں مکمل کر لوں. آپ خود یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں نا کہ 8 نے کہا 9 نے نہیں کہا, اور آپ کہہ رہے ہیں 9 کو کہنا چاہیے تھا, میں اس کو 8 کہہ رہے ہیں. تو اگر 8 کہہ بھی رہے ہیں فل کورٹ میں, تو آپ تو یہاں پہ 3 بیٹھے ہوئے, سر آپ 9 ہی بنا لیں بینچ. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ نے یہ واضح طور پر کہہ دیا, جو اس والے ابھی ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو ہم سمجھیں گے نا, جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے ججمنٹ وہ بنے گی جو میجارٹی ویو ہوگا. اگر 10 جج ہیں, 6 ججز نے فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ ہوگا, باقی صرف ججز کا ویو ہوگا. ویو دیٹ از ناٹ دی ججمنٹ. اور دوسرا جج نے جو واضح کیا, اس نے کہا یہ پاسنگ ریمارکس تھے, دیٹ واز ناٹ دی ریشو ڈیسیڈنڈائی, یہ فیصلہ نہیں تھا, اور اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اس کے اوپر دیکھیں نا, ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ابھی ریسنٹ بھی ہے, اس سے پرانی بھی ہے, کہ 3 ججز ریشو ڈیسیڈنڈائی دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے, مثلاً لیو ریفیوزنگ آرڈر, دیٹ از ناٹ این سپریم آرڈر. کورٹ نے 2018 میں یہ کہا ہے, سپریم کورٹ نے 2018 میں سر یہ کہا ہے کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کو کنٹرول, میں آپ کو کہتا ہوں نا, وہ سپرنٹینڈ. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے طارق بدر کی یونیورسٹی نیشنل بینک 2013 CMR 314, اس میں یہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو ججمنٹ بیسڈ آن پرنسپلز آف لا ہوگی آفٹر ہیئرنگ دی پارٹیز آن دیٹ اسپیسیفک کوشچن آف لا, اور اس کے اندر وہ کوشچن آف لا فارمولیٹ کیا گیا ہوگا, وہ بائنڈنگ ایفیکٹ ہوگا, اس کے علاوہ بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات, اب ہم اس میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ اس وقت سپریم کورٹ نے اس کو جو آبزرویشن دی ہے, جو ریزننگ دی ہے, اب ڈیٹیل ریزنز ابھی آنی ہے, اب آنی اس ہے کے نا اوپر سر, ہم لیکن ڈسکس کریں گے. ڈل گئی ہے نا سر, وہ فل بینچ وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں اس کو. اچھا ایک انٹرسٹنگلی اس میں عمر عطا بندیال صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, ان کے حوالے سے
یہ آتھر بھی بندیال صاحب نے کیا نا 11 پیج کا فیصلہ؟ میں نے نہیں دیکھا. یہ آتھر کیا ہے عمر رضا بندیال صاحب, چیف جسٹس صاحب نے کیا. اچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ ایک پوائنٹ جو ریز ہوا ہے راول پنڈی بار ایسوسی ایشن کے والے سے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ 8 ججوں نے کہا تھا کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا, اس کی ڈائریکشن ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ آن دس پوائنٹ the judgment being relied upon does not constitute binding precedent, number one. The other aspect with regard to this paragraph read with paragraph 113, which was also made part of the submissions of the Learned Counsel for the respondents interveners, was that one of us, Umar Attab Bandial, Chief Justice, was also, یہاں پہ اب یہ کٹ رہا ہے, مطلب کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ان 8 ججز میں عمر عطاب بندیال صاحب بھی تھے. Is that correct? جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, وہ ان میں تھے. عمر عطاب بندیال صاحب ان 8 ججز میں تھے جنہوں نے کہا تھا پارٹی ہیڈ کا فیصلہ ہوگا. تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی کانشیس اپلیکیشن آف مائنڈ, the freedom to adopt the correct view of the law subsequently, یعنی کہ جج بعد میں جا کے اپنا ویو بدل بھی سکتا ہے with a conscious application of mind. کیونکہ اس وقت یہ ایشو تھا نہیں نا کہ یہ ڈفرینس کہ پارلیمانی پارٹی کیا ہے, پارلیمانی ہیڈ یہ فیصلہ کرے گا یا پولیٹیکل ہیڈ کرے گا, چونکہ یہ کوسچن آف لا انوالو نہیں تھا اس وقت کی پروسیڈنگز میں. بیکاز آف دیٹ ریزن انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ اگر کوئی پاسنگ ریمارکس دیے بھی تھے تو دیٹ از ناٹ دی بائنڈنگ افیکٹ, اور وہ ججمنٹ. رائٹ سر, میں آپ کی طرف آتا ہوں. بخاری صاحب, معذرت کے ساتھ, آپ تو ہم سب کے استاد ہیں, آپ کو اتنا انتظار کرایا, لیکن کچھ قانونی نکات تھے, میں نے کہا کہ یہ ذرا کھول دیں عوام کے سامنے, کچھ سمجھ آ جائے, کوئی آرڈر کی ڈسکشن کر دے. واٹ از یور امپریشن آف دا ججمنٹ؟ فرسٹ کویشچن بخاری صاحب, واٹ ڈو یو سی ان دا فیوچر, اب کیا ہوگا؟ جو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا, انہوں نے کہا جوڈیشل کو, بڑے سخت الفاظ ہیں, انہوں نے کہا جوڈیشل کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں جناب شعیب صاحب کو. انہوں نے تو اگر کسی جج سے ہم پوچھتے تو اتنی وضاحت کے ساتھ وہ شاید بیان نہیں کر سکتے جتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے صورتحال کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو سوال اٹھے ہیں ان کا جواب ان میں بھی نہیں ہے. سوال مختصراً یہ تھا کہ 2 مختلف فیصلوں میں 2 مختلف خط استعمال ہوئے, ان میں سے کون سا ٹھیک تھا. اس کا جواب اور جسٹیفیکیشن اس فیصلے میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے کہیں بھی. یعنی عمران خان صاحب پارٹی ہیڈ کے طور پہ خط لکھ کے 25 MNAs کی چھٹی کرا دیں یا MPs کی, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن چودھری شجاعت صاحب اگر 10 کے بارے میں خط لکھیں وہ غلط ہے. مجھے تو اس ڈویلٹی کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. وائی از دس ناٹ ایڈریسڈ, وائی واز دیٹ رائٹ اینڈ دس از رانگ, اور وائس ورسا. یہ بالکل پیدل ہے اس حوالے سے, یہ ججمنٹ جو ہے کچھ نہیں ہے اس کے اندر اس کے بارے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی بینچ کے اوپر ایک پارٹی عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو اتنے کیٹیگوریکل فیصلہ جس طرح کا یہ آیا ہے, اب اس میں باقی صرف یہ رہ گیا ہے کہ کورٹ یہ بھی طے کرے کہ پرائم منسٹر صاحب صبح ناشتے میں کیا لیں گے, کیونکہ جتنی تفصیل کے ساتھ یہ ہے اس میں وینم نظر آ رہا ہے بالکل واضح طور پہ, کوئی 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ فیصلہ لاسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, اس کے اوپر کوئی ریویو پٹیشن آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہ کہاں تک چلے گا یہ تو بھی آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے چیزیں سیٹل ہونے نہیں جا رہی ہیں, یہ سیاسی بحران اور زیادہ ڈیپن ہوگا. اس کے بارے میں جس چیز کے بارے میں احتیاط کی جانی چاہیے تھی, اور وہ یہ کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کی روایات بھی قائم رہیں, ان کی عزت اور تکریم بھی قائم رہے, اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. اور میں اس حق میں ہوں کہ بالکل اعلیٰ عدلیہ کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ججمنٹ این کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ میں ہے اور اس نے سارے معاملے کو سیٹل کر دیا ہے, تو میرے جیسا ان پڑھ آدمی جو ہے, وہ جاہل آدمی, وہ اس کو نہیں مانے گا. اس کے اوپر ریئیکشن کیا ہے, میں نہیں کبھی بھی چاہتا یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر اس طرح کی زبان استعمال کی جائے. لیکن اگر آپ نے مریم نواز کا سنا ہے کہ اٹ از اے جوڈیشل کو, تو میں بھی ایک بات ذمہ داری سے کہتا رہا ہوں کہ ہماری عدلیہ میں ایک روایت ہے جوڈیشل ایکٹیوزم کی, جو افتخار چودھری کے دور سے شروع ہو کے ثاقب نثار کے دور سے ہوتا ہوا کھوسا صاحب اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا. یہ کسی ملک کی مجھے نظیر دیجیے آپ جہاں پر آئین نے اس طرح کی چیزیں طے کی ہوں, اس طرح سے ریئیکٹیو ہو کے فیصلے کیے ہوں. یہ ہمارا حق ہے فیصلے کے اوپر اپنا کامنٹ دینا, یہ میرا ایز اے پاکستانی سٹیزن رائٹ ہے.
مجھے پریشانی یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی ہوا اس سے بحران کو حل ہونا چاہیے تھا, فردر بڑھنا نہیں چاہیے تھا. اس سے نہیں ہو رہا سیٹل, یہ اس سے بڑھ رہا ہے. جس قسم کے پاکستان کے معروضی حالات ہیں, جو اکنامک کنڈیشنز ہیں, اس میں پولیٹیکل کیوس کی گنجائش نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ اس پولیٹیکل کیوس کو کنٹرول کرے اور اس کو بڑھنے سے روکے. یہاں میرے خیال سے بخاری صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے, یہیں سے شروع کریں گے آپ ہی کے ساتھ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. صرف 2 منٹ. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ ہیں, سما کے رپورٹر, جنہوں نے آج سارا دن کورٹ پروسیڈنگز کو کور کیا. ذوالقرنین بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا کہ چوہے شجاعت صاحب کے جو وکیل ہیں صلاح الدین, کیا انہوں نے آج عدالتی پروسیڈنگز کا بوائیکاٹ کیا تھا along with the rest of the parties to the proceedings جنہوں نے بوائیکاٹ کیا تھا؟ ہاں بیرشر صاحب, آج جب سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے عرفان قادر جو دوست سعود مزاری کے وکیل تھے وہ روستم پروین, انہوں نے کہا کہ ان کے کلائنٹ کی طرف سے ان کو انسٹرکشن یہ دی گئی ہیں کہ آپ عدالتی کارروائی کا مزید حصہ نہیں بننا, اس لیے وہ عدالت کی مزید معاونت نہیں کر سکتے. اس کے بعد فاروق نائک جو پیپلز پارٹی کے وکیل تھے اور روستم پروین, اور یہی بات انہوں نے کہی. تاہم عدالت کی جانب سے فاروق نائک کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کیس میں بھی فریق ہی نہیں ہے, آپ نے تو فریق بننے کی درخواست دی ہے, اس لیے آپ کا کارروائی سے الگ ہونا نہ ہونا ایک طرح سے برابر ہوگا. اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ کسی تیسرے وکیل کی جانب سے نہیں اٹھایا گیا. نہ ہمدرد شہباز کے روستم پر آ کے کہا کہ وہ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے, نہ ہی مسلم لیگ کاف کے اور چودھری شجاعت کے جو وکیل تھے بیرسٹر صلاح الدین, انہوں نے روستم پر آ کے ایسی کوئی بات چیف جسٹس کو یا عدالت کو کہی کہ ہم عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. بائک آؤٹ کا لفظ پولیٹیکلی ان کی قیادت نے ضرور استعمال کیا تھا, لیکن عدالت کے اندر بائک آؤٹ کا لفظ استعمال وکلا کی جانب سے نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ہم عدالتی کارروائی کا بائک آؤٹ کریں کہ جب چوہے شجاعت کے وکیل نے باقاعدہ طور پر روستم پر جا کر یہ نہیں کہا کہ ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں پروسیڈنگز کا, میرے کلائنٹ کی طرف سے مجھے کوئی انسٹرکشنز ہے, تو کیا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے ان کو بلایا گیا؟ جب بیرسٹر علی ظفر آرگومنٹس دے رہے تھے میرٹس پہ کہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے یا پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ پارٹی ہیڈ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے نا, تو پارٹی ہیڈ کے حوالے سے جو دلائل دینے تھے وہ انہوں نے دینے تھے. تو کیا ایک دفعہ بینچ کی طرف سے ان کو بلایا گیا, انوائٹ کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, کہ 63A کیا کہتا ہے یا سپریم کورٹ کی ججمنٹس کیا کہتی ہیں, گیون دا فیکٹ کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے علل اعلان کوئی بوائیکاٹ کی بات نہیں کی تھی سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے, ان کو بلایا نہیں گیا کوئی کسی کو بھی. جو 2 وکلا نے جب خود سے آ کے کہا تو اس کا جو ایٹومیٹیکلی مطلب ہم بھی یہ سمجھے اور ججز بھی یہی سمجھے غالباً کہ تمام جو یہ پبلکلی اناؤنس بھی پی ڈی ایم کی جانب سے گزشتہ رات کو ہی کر دیا گیا تھا. اس کے بعد بار بار یہ عدالت کہتی رہی ہے, ججز کہتے رہے ہیں کہ اگر کوئی اور کیس پہ اوپن ہے فورم کوئی آ کے اپنی آرگومنٹ دینا چاہتا ہے. وہ وہاں پہ بیٹھے رہے صلاح الدین صاحب؟ جی بالکل, پروسیڈنگز میں موجود رہے تھے. جو 2:30 بجے والی بریک ہوئی تھی اس وقت وہ باہر نکلے تھے. اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ان سے بات چیت کی تھی, ہماری بھی ان سے ہلکی سی الیکٹ ہوئی تھی جب وہ کیس سے باہر نکل کے جا رہے تھے. عدالت نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ بے شک آرگومنٹس نہ کریں, تمام جو رسپونڈنٹ سائڈ تھی آپ کوشش تھوڑی دیر کے لیے عدالت میں بیٹھے رہیں, کارروائی کو سنتے ضرور, مبصر کے طور پر دیکھتے ضرور رہیں. بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر. علی صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, ایک تو آپ جو کہہ رہے تھے پلیز مکمل کر لیں, دوسرا یہ ہے کہ اب بخاری صاحب سیاست پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں نا. پرویز الہی صاحب اب کب تک چیف منسٹر ہیں آپ کے خیال میں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اس وجہ سے تو ساری تحریک نہیں چلائی تھی کہ وہ پرویز الہی کو اب 1 سال کی چیف منسٹری کروائیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی, مزید آئینی بحران پیدا کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ڈیمانڈ ہوگی ارلی الیکشنز کی, جو خان صاحب کا مطالبہ ہے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب وہ عوام میں اتنے مقبول ہیں کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس حکومت میں آئیں گے اور نومبر سے پہلے آنا چاہتے ہیں. دیکھیں, پہلے میں اپنی بات جو کر رہا تھا اس میں تھوڑی 2 باتیں رہ گئی ہیں, اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, پھر میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. دیکھیے, ایک بات یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ فل کورٹ جو ہے وہ نہیں بلائی جا سکتی اس لیے کہ چھٹیاں ہیں, لیکن میں 2 حوالے آپ کو دے دیتا ہوں. ایک تو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو اجلاس بلایا گیا ہے اس کے اوپر بھی قاضی فائز عیسیٰ نے خط بھی لکھا ہے, اور خود حامد خان صاحب نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ اللیگل طریقہ ہے, یہ نہیں بلایا جانا تھا, لیکن اس کے باوجود بلایا گیا, اس سے پہلے بھی بلایا گیا تھا. تو اگر بلانا ہو تو پھر یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ جو فیصلہ آج کا ہے اس کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے فیصلے تاریخ میں ایسے ہوئے ہیں
جو بعد میں نہ پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور نہ کبھی لیگل کتابوں میں پائے جاتے ہیں. مولوی تمیز الدین کے فیصلے سے لے کے بھٹو صاحب کے فیصلے تک بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. تو یہ فیصلہ کہاں سٹینڈ کرے گا یہ تو ہر تاریخ طے کرے گی, میں بیٹھ کے یہاں ٹی وی پر نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ جو صلاح الدین صاحب نے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا کہ نہیں, وہ شام کو 8 بجے ایک پروگرام میں بیٹھے تھے جس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں نے بھی پروسیڈنگ کا بائیک آؤٹ کیا. اب آپ کے سوال کی طرف دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا تھا ابتدا میں, اگر آپ کو یاد ہو, کہ اگر یہ سوچا جائے گا کہ اس فیصلے سے امن قائم ہو گیا ہے, بس ایوری تھنگ ول بی آل ایز روٹین, ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا. یہ چیف منسٹری ویسے بھی چند دنوں کی ہے. ایک تو لیگل بیٹل شروع ہو جائے گی, چاہے وہ اپیل ہے, چاہے وہ ریویو پٹیشن ہے, جو کچھ بھی ہے. ابھی ہم سن رہے ہیں, میرے پاس لیٹسٹ یہ آئی ہے کہ صلاح الدین صاحب جو ہیں, جو چودھری پرویز الہی کے وکیل ہیں, وہ صبح پٹیشن داخل کرنے جا رہے ہیں, ان کے جو رائٹ کو ڈینائی کیا گیا ہے ایز اے پارٹی ہیڈ. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں جب چیف منسٹر بنوں گا تو 5 منٹ بھی نہیں سوچوں گا اور عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق میں اسمبلی جو ہے وہ توڑ دوں گا. یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے, اس کے اوپر تو میں ابھی کوئی اتھارٹی نہیں ہوں, لیکن یہ بات ضرور طے ہے کہ جب ان سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ آپ ایسا کریں, تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ پھر پنجاب اور کے پی کے دونوں اسمبلیاں ایک ساتھ ٹوٹنی چاہیے. اس کے اوپر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کو ایز اے لاسٹ ٹرمپ کارڈ استعمال کریں گے کے پی کے اسمبلی کو, کیونکہ ورنہ اس کے بعد تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. پنجاب میں از گوئنگ ٹو بی لاٹ آف ٹینشن آن اسٹریٹس, ان ٹو دا پارکس, ان ٹو دا کورٹس, اور یہ تصور کر لینا کہ یہ انتہائی خاموشی سے ہو جائے گا. جس طرح کی وائبز لندن سے آ رہی ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میسج چل رہا ہے نواز شریف صاحب کا, انہوں نے کہا 3 ججوں کو سلام, مریم کہہ رہی ہے اٹس اے جوڈیشل کو, حمزہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. یہ آوازیں اٹھیں گی ابھی سوشل میڈیا کی طرف کے لیے. اب چونکہ دوسری پارٹیوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہے, لہٰذا ایک بیٹل میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر چلے گی جس کی کوئی لگام نہیں ہے, جس کا جو دل چاہ رہا ہے, جس طرح کی تصویریں, کیریکیچرز, کارٹونز بن رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. تو nothing is well in the state of Denmark. I think there is going to be a lot of gulla gulla more. ٹھیک ہے شعیب صاحب, یہ جو اب تھوڑی دیر پہلے بریکنگ بھی چل رہی تھی ہمارے چینل پہ کہ جی اگر گورنر صاحب نے تو انکار کر دی, وہ کہتا ہے کہ میں تو حلف نہیں لوں گا, میری پارٹی کی ڈائریکشن, تو اب صدر مملکت یا تو میرے خیال میں فلائی کریں گے یا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حلف لیا جا سکتا ہے چودھری پرویز الہی کا. لیکن یہ جتنی سپیڈ سے ہوا ہے تو یہ بھی کوئی ایک, وہ آپ نے تو پچھلے دنوں ایک کیا تھا نا رجیم چینج آپریشن پر سیمینار, جہاں پر بڑی تقریریں ہوئی تھیں, عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ بھی کوئی آپریشن رجیم چینج تو نہیں ہو گیا کہ وہ آپریشن جو ہوا تھا, جو رجیم چینج کے اوپر جو ہوا, اسی رات کو ایاز امیر کے اوپر تشدد ہوا, سبسیکوئنٹلی سمیع ابراہیم پہ تشدد ہوا, اگلے ہی 2 دن میں عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا, اس کے خلاف پرچے ہوئے, اور اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم کی پینشن امرات روک دی گئی, ان کو منع کر دیا گیا کہ وہ آپ آج کے بعد آپ نے کسی ٹی وی پبلک شو میں کہیں نہیں جانا. یہ تو ہوا, اس کے آفٹر افیکٹ رجیم چینج کے کیا ایفیکٹس آئے وہ الگ بات ہے. تو جی سر کیا یہ ذرا بتا دیں ہماری ایجوکیشن کے لیے کہ یہ کس نے کیا تھا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن کے لیے یہ فرما دیں شعیب صاحب کہ یہ ایکشن جن کا ذکر انہوں نے کیا, یہ کس نے کیے تھے. میرا خیال ہے دیکھیں جس کے بارے میں ایاز امیر صاحب نے کھل کے کہا کہ آپ ابھی امریکہ کی بات بعد میں سوچئے گا, آپ کے ساتھ جو کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایاز امیر نے سبسیکوئنٹلی جو اپنے انٹرویو میں کہا کہ جس کی طرف کڑیاں ملائیں, انہوں نے کہا محکمہ زراعت والے بھی ہو سکتے ہیں, محکمہ پاشی والے بھی ہو سکتے ہیں, انہوں نے اشارہ اس طرف دیا. ہم تو دیکھیں نا, وہ وکٹم ہے, اس لیے ان کی جو بات ہوگی ہم اس کی اتھینٹسٹی کی بات کریں گے. تو جو باتیں میں ہو چکی میں اس سے آگے آتا ہوں. جو آج والا یہ معاملہ ہے, آج کی جو کارروائی ہے نا, آج کی جو یہ بھی کہا تھا, میں ایک صرف انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب آپ نے ملک جو ہے وہ ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن والوں کے سپرد کر دیا ہے, اس کا بھی کوئی مطلب تھا. دیکھیں بخاری صاحب, جو انہوں نے تنقید کی نا, 2 اداروں پہ تنقید کی تھی. ایک صاحب پہ کی تھی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, پرائم منسٹر صاحب, اور انہوں نے بڑی خوش خندہ پیشانی کے ساتھ وہ ساری تنقید برداشت کی, اس کا آگے جواب دیا.
دوسرے جن اداروں کے بارے میں بات کی جو بھی consequences تھے ہم اس میں نہیں جانا چاہتا. میں آج اس پہ آ رہا ہوں. لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایک سیمینار کیا تھا آپریشن رجیم. آئی ایم ون آف دا پیپل جنہوں نے پہلے دن سے عمران خان صاحب کی بیرونی سازش کے نیریٹو کی مخالفت کی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کے کہنے پہ آپریشن رجیم چینج نہیں ہوا, اس طریقے عدم اعتماد کی کامیابی کے کچھ لوکل ڈومیسٹک محرکات تھے. میں یہ کہتا ہوں وہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا جب آپ نے سیمینار کیا. شامل تھا نا جی, جس میں سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھنے والے بندے بھی شامل تھے. اس کا کوئی ایویڈنس ہے تو سر دکھائیں نا, آپ تو وکیل ہیں. سندھ ہاؤس تو شامل تھا نا, یعنی سندھ ہاؤس میں بیٹھنے والے. میں نہیں کہتا کہ پیسے دیے گئے, میں پیسے کی بھی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, آپ ان دی شیپ آف کائنڈ دیں یا ادروائز. راجہ ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے مسلم لیگ نون نے کہا مجھے ٹکٹ دی جائے. کہتے تھے آپریشن رجیم چینج ہوا ہے. ابھی مریم نواز کہہ رہی جوڈیشل کو ہے, اور یہ بھی ایک طرح کو آپریشن رجیم چینج کی بات ہی وہ کر رہی ہے. میں آپ کی بات کو آگے صرف ایک بخاری صاحب کی بات کو میں واضح کر دوں. یہ جو عمران خان صاحب والا, وہ پچھلے جن لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا نا, اس وقت ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا, منٹس ہوئے تھے, ڈائریکشن جاری ہوئی تھی پارلیمانی پارٹی نے پنجاب میں, اور اس کے بعد جی جی ٹھیک ہے, لیکن الیکشن سے پہلے کیا تھا انہوں نے, بٹ بیفور الیکشن کیا تھا انہوں نے, یعنی جو الیکشن کی ڈیٹ تھی اس سے پہلے کیا. آپ فرما رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ چوہی شجاعت نے سب کچھ نہیں کیا جو عمران خان نے کیا. صاحب میں ان کی بات کا اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پارلیمانی پارٹی کا نہیں ہوا. میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن وہ ساری فارمیلٹیز میٹ اپ ہوئی تھیں. بس ایک بات کو واضح کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ چلیں ہوئی ہوں گی, لیکن کیا سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ چوہی شجاعت صاحب نے فارمیلٹیز میٹ اپ نہیں کی ہیں؟ از دیر اینی ڈسکشن ریگارڈنگ دوز فارمیلٹیز ان دس ڈسکشن؟ دیکھیں نا, آئین کی تشریح کرتے انہوں نے تو کہا پارٹی ہیڈ کا اختیار ہی نہیں ہے. ہاں انہوں نے ایک ایشو ہی ڈیفرنٹ ڈیسائیڈ کیا ہے نا. انہوں نے آرٹیکل 63A کی جو تشریح کی ہے اس کے مطابق پولیٹیکل ہیڈ اور پارلیمانی پارٹی کو دو مختلف چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے, اور پارلیمانی پارٹی کو یہ اختیار دیا ہے کہ پارلیمان کے اندر وہ فیصلہ کریں گے, اس لیے دیٹ از آن ڈفرنٹ فوٹنگ. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ جو رجیم چینج والی بات ہے اس پہ میں بات کر دوں, اچمبے کی بات یہ ہے, جلدی چھوڑیں ابھی رجیم چینج کو, کس دن اس پہ ڈیٹیل میں کریں گے. اچمبے کی بات یہ ہے کہ لارجر بینچز آف دا سپریم کورٹ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے ڈائریکشن دینا. دیکھیں میرا خیال ہے آج 3 رکنی بینچ جس کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا ہے, جس کی پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کیا گیا ہے, انہوں نے فیصلہ دے کر کہ نئی پارلیمنٹری پارٹی کا اختیار ہے ہدایت دینا. ایک پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے, تو یہ مطلب کہ ایک چھوٹا کام نہیں ہوا, بہت بڑا کام ہوا ہے. ایک چیز آپ دیکھیں, آپ کے سامنے آرٹیکل 63A کی جو پریزیڈنشل ریفرنس میں فائنڈنگز آئی تھیں, یا جو رپلائی یا اوپینین آئی تھی ریڈ ود آرٹیکل 184(3), اس کے نتیجے میں 25 سیٹیں خالی ہوئیں, 5 ریزرو سیٹ پہ آئیں, 20 ووٹوں کا الیکشن ہوا. سر میں 15 سیٹیں مانڈوی والے صاحب نے مجھے جوائن کیا, اگر آپ اجازت دیں, ود یور پرمیشن. سلیم مانڈوی والے سے میں جوائن کرنے کے لیے. سر پروسیڈنگز کا تو بائیکاٹ آپ لوگوں نے کر دیا تھا, فیصلہ اس کے باوجود آنا تو تھا, اور وہ آ گیا اور ٹھوک کے آپ کے خلاف آیا. سر انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنر پنجاب نہیں لیں گے حلف تو صدر لیں گے, اور ابھی 11:30 بجے صدر پاکستان حلف لیں گے, میرے خیال میں شاید ویڈیو لنک. اب آگے کیا اسٹریٹجی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی, آپ کی لیڈرشپ کی, کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو فیصلہ آیا ہے, تو میرا خیال اسٹریٹجی تو ابھی سارے بیٹھیں گے, ڈیسائیڈ کریں گے آگے کیا کرنا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں یہ جو پارلیمنٹری لیڈر کی اور پارٹی ہیڈ کی جو بات کی ہے انہوں نے, مجھے بھی اب 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پارلیمنٹ میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی یہ چیز کبھی ہوئی نہیں. پریکٹیکلی پارٹی ہیڈ کے خلاف پارلیمنٹری لیڈر کبھی کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا, اور اگر وہ کرتا ہے تو اٹ اماؤنٹس ٹو میوٹنی, اٹ اماؤنٹس ٹو ڈس اوبیئنگ دا پارٹی ہیڈ, اینڈ اٹ اماؤنٹس ٹو یور ڈسکوالیفیکیشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے آئی ڈونٹ نو کس طریقے سے یہ فیصلہ دیا ہے آن دس کاؤنٹ اونلی. اگر کوئی اور بات ہوتی تو دیٹ از ڈفرینٹ, بٹ یہ میں نے کبھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. اور اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جی پارلیمنٹری لیڈر جو ہے کین ٹیک اے ڈیسیژن اگینسٹ دی ول آف پارٹی ہیڈ, تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹری پریکٹس میں تو یہ نہیں ہو سکتا. اور ان کے کہنے سے نہ یہ چیز چینج ہوگی,
میں یہ سمجھتا ہوں ان ریئل پریکٹس، اور اگر یہ چیز ہوئی ہے جو غلط ہوئی ہے ہماری نظر میں، تو اس کا مطلب پارٹی ہیڈ تو سارے ہی پارٹیوں کے ڈسفنکشنل ہو گئے، ان کی کوئی اتھارٹی نہیں رہی، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا پارٹی ہیڈ رہنے کا۔ اگر پارلیمنٹری لیڈر نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو پارٹی ہیڈ کی پھر ضرورت ہی نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ پریکٹیکلی اس کیس میں تو سپریم کورٹ امپلیمنٹ کرا دے گی یا کرا رہی ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ دا فیکٹ از کہ یہ فیصلہ ہے غلط۔ پارلیمنٹری پریکٹس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اٹ از ناٹ پاسبل پارلیمنٹ ٹو فنکشن اگینسٹ دی پارٹی ہیڈز ڈیسیشن۔ دیکھیں پارلیمنٹری لیڈر کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ پارلیمنٹری لیڈر کو بھی پارٹی ہیڈ اپوائنٹ کرتا ہے، وہ لیٹر پہ لکھ کے دیتا ہے اسپیکر کو یا سینٹ چیئرمین کو کہ یہ میرا پارلیمنٹری لیڈر ہوگا۔ تو what does this mean? This means کہ the parliamentary leader is appointed by the party head. So how can the parliamentary leader work against the party or against the party head? It's not possible. تو میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ on the practical practice of the parliament بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ نے اس پہ کچھ اور ویو لیا ہے تو وہ پریکٹیکلی غلط ہے۔ That is not possible in parliament to happen. ٹھیک ہے، اچھا جی، 18th amendment کے بعد جو ہے یہ چینج آئی تھی پولیٹیکل ہیڈ۔ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مانوی والا سے، اگر آپ اجازت دیں۔ بخاری صاحب، جی بخاری صاحب فرمائیں۔ جی پوچھیں۔ جی سلیم مانوی والا صاحب سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کو ایک ایسی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ وہ سپریم کورٹ کے نزدیک یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے پارلیمانی پارٹی لیڈر کو کہے کہ یہ کرو، وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا ان کی انسٹرکشنز کو۔ اسی طرح سے زرداری صاحب اگر کسی کو کچھ کہیں یا بلاول بھٹو صاحب، وہ تو مانیں گے نہیں، وہ تو پارلیمنٹ لیڈر ہے نا، وہ تو ان کے اوپر ہے، ایک دو درجے اوپر ہے ان سے۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب جس کو جو مرضی کہیں گے، پارلیمانی لیڈر نے سننی نہیں جی اس کی۔ آپ یہ دیکھیں ہاؤ اٹ بیٹس دا لاجک، یعنی ایک کامن سینس اور لاجک تک کو اپلائی نہیں کیا گیا اس میں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میں نے آپ یہی کہا، میں نے ذرا سادہ زبان میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ جی میں صرف میں ری ایٹریٹ کر دوں سلیم مانوی والے صاحب کہ راول پنڈی بار ایسوسی ایشن کا جو کیس تھا جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کا خود حوالہ دیا ہوا اور کہا گیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں 8 جج صاحبان جنہوں نے سائن کیے تھے جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کی ججمنٹ پہ، جس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے ڈائریکشن دینا، اس میں موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی تھے۔ تو وہ 8 جج صاحبان کا فیصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ وہ فل کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا یا میجورٹی ویو نہیں تھا، اگر 9 ہوتے تو پھر وہ میجورٹی ویو ہوتا، لیکن اگر 8 کو آپ کہتے ہیں کہ وہ میجورٹی ویو نہیں تھا، 9 ہونے چاہیے تھے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر 3 لوگ کر رہے ہیں فیصلہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے فیصلے میں کہ کوئی بھی جج اگر کبھی کوئی غلط انٹرپریٹیشن آف لا کر دے ماضی میں تو اس کے پاس یہ حق موجود ہے کہ ماضی میں وہ اس کی درستگی کرے، یعنی کہ وہ ایک طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی درستگی کی ہے۔ جی مانوی والا صاحب آپ کنٹینیو کیجئے۔ جی میں دیکھیں، میں اب ججز صاحبان کے بارے میں کیا کہوں، اگر وہ خود ایک غلط ڈیسیشن دیتے ہیں اور ایک صحیح ڈیسیشن دیتے ہیں، اور اس پہ اتنی ڈیبیٹس ہو چکی ہیں ان کے پچھلے ڈیسیشنوں کے اوپر۔ اور دوسرا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خود ایک کیس میں پرسنل کیس کی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ I was not comfortable with the judge. It was a private case and I said کہ جی I don't think this judge will be fair with me. In the court کی میں بات کر رہا ہوں، اور and that judge in return did not hear my case, and another judge, my case was shifted to another judge and it was heard by another judge, you know. So ایک اگر کسی نے آپ پہ یہ بات کر دی ہے کہ جی we don't trust or we don't feel کہ we will get a fair judgment from this judge, particular judge, or from a bench, automatically there should have been a full bench.
and let that full bench لیکن آپ decide. کی وکلا اور نے میں ایسی آپ کو کوئی بتاؤں درخواست اگر کی ہے ایسی کوئی درخواست نہیں دیکھی کہ ہمارا اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹیشن چونکہ انوالو ہے اس لیے فل کوڈ بنا دیا جائے. یہ نہیں کہا کہ ہمارا آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. کسی جگہ کسی موقع پہ نہیں کہا، پریس کانفرنس کے ذریعے نہیں، کسی اپلیکیشن میں نہیں کہا، کسی درخواست میں نہیں کہا، اور وکیل نے آ کے عدالت کے اندر کہا، پریس کانفرنس کے ذریعے تو کوئی بات آپ نے کہا کہ ٹرسٹ نہیں ہے. Not a single advocate has said so far کہ ہمیں آپ کے اوپر، آپ کورٹ کے اوپر، یہ ججز کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ایک بندے نے بھی نہیں کہا. یہ فیکچوئل بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں پولیٹیکل ایڈ کو چینج کیا گیا تھا پارلیمانی. اس پوائنٹ میں بخاری صاحب کچھ کہنے چاہیں؟ جی بخاری صاحب. نہیں اب آپ سنیں نا تو وہ الگ بات ہے. عرفان قادر said it twice on the inside the court on the rostrum that we have no faith that this panel will do justice. Other than the press conferences that the 13 party heads had addressed. یہ نہ کہیں آپ، کہا گیا کہ نہیں ہمیں امید کہ آپ انصاف کریں گے. احتشام صاحب کوئی اپلیکیشن دی عرفان قادر صاحب نے اس حوالے سے، وہ فل کورٹ کی استدعا تو تھی ان لوگوں کی، لیکن وہ ہمارے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم کسی پہ عدم اعتماد نہیں کر رہے لیکن ہم چاہتے ہیں فل کورٹ ہو. جی یہ اعظم نذیر تاڑر صاحب نے بھی بولا کل کورٹ کے سامنے. دیکھیں اگر یہی ڈیسیشن فل کورٹ بھی اگر یہی ڈیسیشن دیتی نا تو آج آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس ڈیسیشن کی پوزیشن اور ہوتی. کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کا اکیوزڈ یہ پوائنٹ ریز کر دے کہ جی آئی ڈونٹ فیل آئی ول گیٹ جسٹس فرام دیز ججز اور فرام دس جج، آٹومیٹکلی ہی ہیز دا رائٹ ٹو گیٹ فیئر جسٹس. تو اگر آپ فل کورٹ کر دیتے. وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ سلیم مانڈوی والا صاحب، بہت شکریہ بخاری صاحب، بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ابھی میرے پاس خبر یہ آ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی گورنر ہاؤس لاہور پہنچے حلف برداری تقریب کے لیے، اور گورنر ہاؤس کے دروازے نہیں کھولے گئے چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے. تو وہی ہو رہا ہے جو کہ پہلے ہو رہا تھا، اور ایک آئینی بحران ہے. اور اس ساری صورتحال میں ہم سب یہ بھول رہے ہیں کہ ملک کی حالت ہو کیا رہی ہے، ڈالر کدھر چلا گیا ہے، فائنینشیل مارکیٹ میں کیا نقصان ہو رہا ہے، فورن انویسٹر کا کانفیڈنس کس طرح سے شیک ہو رہا ہے. اور لانگ ٹرم پلاننگ تو ہم میں سے کون سوچتا ہے کہ 20 سال بعد 30 سال بعد ہم کیسا پاکستان اپنے بچوں کو دینے چاہ رہے ہیں. فی الحال اس ملک میں اقتدار کی جنگ جاری ہے، تو جب تک یہ سیٹل نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہم نے اپنے بچوں کا کیا کرنا ہے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.